अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ अबीबुल्ला और आज हमारा क्लास नंबर 4 है एडवोकेट की। इससे पहले हमने 3 क्लास को कंप्लीट की है एडवोकेट की। अगर किसी ने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकती है। उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बार एडवोकेट की एक्सप्लेन की है और इस तरह से एडवोकेट इंस्टॉलेशन और उसमें स्पेशल एडवोकेट की जो ड्रा टूल बार है उसका हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एडवोकेट यूज़ कर रहे हैं और आपको ड्रा टूल बार के बारे में पता ना हो तो फिर आप कुछ भी ड्रा नहीं कर सकती, आप कुछ भी नहीं बना सकती। जैसे कि नाम इसका ड्रा है तो उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वो बनाएगा। तो पहले उस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि एडवोकेट कि ड्रा टूल बार क्या होती है और उसकी यूजेस कैसे होती है, ठीक है। और आज इस क्लास में मैं एडवोकेट के मॉडिफाइड टूल बार को एक्सप्लेन कर रहा हूँ विद एग्जांपल ताकि आपको समझ आ सके। तो पहले इसके थोड़ा बहुत थ्योरी देखते हैं, फिर एडवोकेट में प्रैक्टिकल भी करती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवोकेट की ड्रा मॉडिफाइड टूल बार जो है वो होती क्या है। ये जो मॉडिफाइड टूल बार लिखा होता है आप एडवोकेट में फिर देख सकती है। तो ये क्या होती है। तो modified toolbar is a group of commands used to change, adjust and improve already draw object in AutoCAD। यानी ये एक ग्रुप है कमांड्स की। modified toolbar जो है जो ड्राइंग में चेंजिंग इसकी मदद से आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ जो आप इसकी मदद से एडजस्ट कर सकती है, उसको और बेहतर बना सकती है AutoCAD में, ठीक है। जो पहले आपने ड्रा टूलबार की मदद से बनाया उसको आप बेहतर बना सकती है इसकी modified toolbar की मदद से। तो उसमें विद मॉडिफाई रिबन वी कैन मूव ऑब्जेक्ट, यानी इस रिबन की मदद से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस तरह इसके साइज़ जो है उसको चेंज कर सकती है, उसको रोटेट कर सकती है मुख्तलिफ एंगल्स में, उस तरह से उसकी का भी उसके ले सकती है, ठीक है। उस तरह से डिलीट मिस्टेक, इसके हम मिस्टेक डिलीट करते हैं, जो भी मिस्टेक हमसे ड्राइंग में हो जाए उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ट्रिम एक्स्ट्रा लाइंस, जहाँ भी एक्स्ट्रा लाइन हो उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। इसके बाद मूव है। तो सबसे पहले जो जब भी आप एडवोकेट में जाए और मॉडिफाइड टूलबार में देखी तो आपको मूव कमांड नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो मूव के लिए आपने शॉर्टकट एम एंटर करना है। मूव कमांड शिफ्ट इन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं। इसकी यूजेस क्या होती है। एडजस्टिंग ड्राइंग पोजीशन, ड्राइंग की पोजीशन आप एडजस्ट कर सकती है। इस तरह से फर्नीचर आप एडजस्ट कर सकती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकती है। उसके बाद होती है रोटेट। तो रोटेट के लिए आपने शॉर्टकट आर ओ एंटर करना है और यहाँ पे थोड़ा मैंने इसका डिफिनीशन लिखा है। रोटेट टर्न एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ बेस पॉइंट एट अ स्पेसिफिक एंगल्स, यानी इसमें जब भी आप आर ओ एंटर करते हैं या रोटेट को मॉडिफाइड टूलबार से एक्टिव करती है तो आपने पहले एक बेस पॉइंट को सेलेक्ट करना है। जो भी बेस पॉइंट आप सेलेक्ट करती है उसके इर्द गिर्द ये आपके लिए ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिकल पर देखती है, ये बहुत इजी कमांड है। इसकी यूजेस क्या होती है। रोटेटिंग प्लान्स, यानी जितने भी प्लान्स है अगर आपने प्लान बना लिया तो हम उसको ईजिली रोटेट कर सकते हैं। एडजस्ट एंगल ऑफ डोर्स, जहाँ पे आपने एक डोर बना दिया और आपको इस तरह का डोर मल्टीपल डोर चाहिए और सिर्फ एंगल चेंज होना चाहिए उसकी, तो आप उसके रोटेट करके फिर मुख्तलिफ जगहों में यूज़ कर सकती है। इसके बाद ट्रिम है। तो ट्रिम के लिए आपने टी आर डबल एंटर करना है। जब ये एंटर करेगी तो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा। ट्रिम रिमूव एक्स्ट्रा पार्ट्स ऑफ लाइन और ऑब्जेक्ट, यह ट्रिम आपके लिए लाइंस की एक्स्ट्रा पार्ट्स को ख़त्म करती है या कोई और ऑब्जेक्ट हो तो उसकी एक्स्ट्रा पार्ट्स को आपके लिए ख़त्म करती है। इसकी यूज़ क्या होती है। क्लीनिंग इंटरसेक्शन, जहाँ भी इंटरसेक्शन दो लाइनों की आ रहा हो या कुछ सर्कल्स वगैरह आ रहा हो तो उसको इंटरसेक्शन जो है उसको ख़त्म करती है। रिमूविंग अनवांटेड एक्सटेंशन, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो आप उसको ट्रिम कर सकती है। या फिर कंप्लीट इसका खुलासा लिखा गया है। ट्रिम कट अननेसेसरी पार्ट्स, यानी जहाँ भी आपको किसी ऑब्जेक्ट का पार्ट्स नहीं चाहिए गैर ज़रूरी है तो आप उसे कट कर सकती है, ट्रिम कर सकती है। अच्छा, इसके बाद है एक्सटेंड। तो ये इसके लिए अपने शॉर्टकट ई एक्स डबल एंटर करना है। एक्सटेंड मेक अ लाइन लॉन्गर टू मीट्स अनदर लाइन्स, यानी एक्सटेंड एक लाइन को बढ़ाती है ताकि दूसरी लाइन से टच हो सके, कनेक्ट हो सके, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक लिमिट देना ज़रूरी है। अगर आप सिंगल लाइन बनाएंगे और उसके साथ कोई भी लाइन नहीं है तो फिर ये एक्सटेंड नहीं होगा।
لیکن اگر آپ کے پاس یہاں بھی ایک لائن ہے اور یہاں بھی ہے لیکن دونوں کنیکٹ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے دوسری لائن کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہے. اس کی یوزز کیا ہوتے ہیں؟ جوائننگ لائن ٹو والس، جہاں بھی آپ کے پاس لائنز ہے اور وال کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. کمپلیٹنگ انکمپلیٹ ڈرائنگس، یعنی انکمپلیٹ ڈرائنگ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ ایکسٹینڈ از اپوزٹ آف ٹرم. تو ٹرم نے آپ دے کر کے ٹرم کیا کرتی ہے؟ ایکسٹرا پارٹ کو ختم کرتی ہے. اس طرح سے یہ بڑھاتی ہے، ٹھیک ہے، لائنس کو آگے بڑھاتی ہے. اس کے بعد ہے اریز. تو اریز کے لیے آپ نے ای انٹر کرنا ہے، سمپل ای انٹر کرنا ہے اور ڈیلیٹ سلیکٹ آبجیکٹ فرام دا ڈرائنگس. یعنی جہاں پہ بھی آپ آبجیکٹ سلیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ای انٹر کرتی ہے تو آبجیکٹ آپ کے لیے یہ ڈیلیٹ کر دے گا. اس کے لیے آپ نے آبجیکٹ سلیکٹ کر دیا تو پھر آپ کی بورڈ میں جو ڈیلیٹ بٹن ہے اس کو بھی آپ پریس کر کے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آبجیکٹ کو. اس کے یوزز کیا ہوتے ہیں؟ ریموونگ مسٹیک کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. کلیننگ ڈرائنگ کو صاف بناتے ہیں. اس کے بعد ہے کاپی. تو کاپی کے لیے آپ CO اور CP دونوں انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ساتھ نہیں بلکہ یا تو آپ سمپل CO انٹر کریں تو بھی کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گا، یا سمپل CP انٹر کریں تو بھی کاپی کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گا. اس کے ڈیفینیشن یہاں پہ لکھا ہے کہ کریٹ اور ڈپلیکیٹ کاپیز آف آبجیکٹس. یعنی یہ ایک آبجیکٹ کی ملٹیپل کاپیز یا ملٹیپل ڈپلیکیٹ جو ہے وہ بناتی ہے. اس کے یوزز کیا ہوتے ہیں؟ ریپیٹنگ کالمس. اگر آپ کے پلان جو آپ نے بنا دیا اس میں آپ کو کالم چاہیے اور ساری ایک سائز والا چاہیے تو پھر اس کو آپ کاپی کر کے جہاں بھی ضروری ہو آپ پرنٹ کر سکتے ہیں. میکنگ ملٹیپل ڈورس ونڈوز. ایک آپ نے ڈور بنا دیا یا ونڈو بنا دیا تو اس کو آپ پھر ملٹیپل جگہوں میں یوز کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے مرر. تو مرر کے لیے اپنے سمپل MI انٹر کرنا ہے اور مرر کے جیسے کہ نام سے آپ کو پتہ ہوگا کہ مرر کیا ہوتی ہے. کریٹ اے ریورس آف این آبجیکٹ. ایک آبجیکٹ کی ریورس بناتی ہے. جہاں پہ یہاں پہ اگر آپ اس ایرو کو دیکھیں تو یہ جو ایرو ہے اگر آپ نے یہ بنا دیا اور پھر مرر کو آپ نے AutoCAD میں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ مرر کمانڈ کو ایکٹیو کرتے ہیں تو یہ بالکل آپ کے لیے اس کو یہاں پہ مرر کر کے اس طرح کا ایک ایرو بنا دے گا، ٹھیک ہے. اس کو پریکٹیکل پھر میں کروں گا تو پھر آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا. پلٹ. تو پلٹ کے لیے آپ نے سمپل انٹر کرنا ہے. پلٹ میک اے راؤنڈ کارنر بٹوین ٹو لائنس. یعنی دو لائنوں کے درمیان یہ کارنر بناتی ہے، یہ سرکولر یا راؤنڈ آپ کے لیے وہ آپ کے لیے بناتے ہیں. یوزز اس کی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ کو اسموتھ کارنر چاہیے تو آپ پلٹ کی یوز کر سکتے ہیں، یا راؤنڈ ایج چاہیے تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بلینڈ کروز. تو اس کے لیے آپ نے سمپل BLEND یا بلینڈ آپ نے انٹر کرنا ہے. بلینڈ کرو جوائنٹ ٹو لائنس ود اسموتھ کرو. جہاں بھی آپ کے پاس دو لائنس ہیں تو اس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے ود کرو. تو آپ اس کو یوز کر کے آپ ایک کرو کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس کی یوز جو ہے اسموتھ کنیکشن، روڈ اور پاتھ ڈیزائن وغیرہ اس میں یہ یوز ہوتا ہے. ایکسپلوڈ کے لیے آپ نے ایک سے انٹر کرنا ہے. ایکسپلوڈ بریک آ کمپلیکس آبجیکٹ انٹو سمپل لائنس. یعنی جہاں بھی ایک کنیکٹ آبجیکٹ ہے تو آپ اس کو ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں. یعنی ایکسپلوڈ کمانڈ کو ایکٹیو کر کے آپ اس کو ایک سنگل لائنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے ڈرا ٹول بار میں ڈسکس کیا تھا ریکٹینگل پولی لائن ایک کمپلیٹ کنیکٹڈ آبجیکٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سنگل لائن میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر ایک سے انٹر کر دیں تو اس طرح سے یہ سنگل لائن میں کنورٹ ہو جائے گا. یہ اس کی یوزز کیا ہے؟ کنورٹ بلاک ٹو ایڈیٹیبل لائنس. یعنی ایک بلاک جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے ایڈیٹیبل لائنس میں کنورٹ کرتی ہے تاکہ آپ اس میں ایڈیٹنگ کر سکیں. اس طرح سے بریک پولی لائن انٹو پارٹس. پولی لائن کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کرتی ہے، ڈیوائڈ نہیں کنورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ایکسپلوڈ بریک کنیکٹڈ آبجیکٹ انٹو پیسز. جہاں بھی کنیکٹڈ آبجیکٹس ہے اس کو آپ کے لیے ایک مختلف حصوں میں کنورٹ کرتی ہے. اب اس کے بعد اسٹریچ. تو اسٹریچ کے لیے ہم نے سمپل S انٹر کرنا ہے. اسٹریچ پل این آبجیکٹ ٹو چینج اٹس شیپ. اسٹریچ کی مدد سے آپ ایک آبجیکٹ کو پل کر سکتے ہیں شیپ، تو اس کی شیپ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آپ نے آبجیکٹ بنا دیا تو اس کو پھر آپ نے S انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آبجیکٹ کو پل کرے تو اس طرح اس کے سائز جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. یوزز اس کے کیا ہے؟ ریسائزنگ. روم آپ نے بنا دیا، اس کا سائز چینج کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے ہیں اسٹریچ کی مدد سے. اور اس طرح سے موڈیفائنگ لے آؤٹس. اسٹریچ چینج شیپ ود آؤٹ ری ڈرائنگ اٹ.
مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ آپ کے لیے آبجیکٹ چینج کرتی ہے، اس کا شیپ چینج کرتی ہے، اس کو دوبارہ آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اسکل، تو اسکل کے لیے اپنے ایس سی انٹر کرنا ہے. اسکل میک این آبجیکٹ بگر اور اسمالر. اسکیل کی مدد سے آپ آبجیکٹ کو چھوٹا یا بڑا بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی یوزز کیا ہوتی ہے؟ ریسائز بلاکس، بلاک کو آپ ریسائز کر سکتے ہیں، فٹ کر سکتے ہیں، سائز جس طرح آپ کو چاہیے، جس سائز میں آپ کو چاہیے تو ہم اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. چینج ڈرائنگ سائز، ڈرائنگ کا سائز ہم چینج کر سکتے ہیں اس کی مدد سے. اس کے بعد ہے ریکٹینگولر ایرے، تو اس کے لیے اپنے ایرے RECT انٹر کرنا ہے، تو یہ کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گا. کریٹ مینی کاپیز ان روز اینڈ کالمس. یہ آپ کے لیے ملٹیپل کاپیز کریٹ کرتی ہے روز اور کالمس میں. ٹھیک ہے. یہ بھی میں پریکٹیکل کروں گا انشاءاللہ، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. یوزز اس کی کیا ہے؟ کالم گریڈس، پارکنگ لے آؤٹس. اس کے بعد ہے پاتھ ایرے، تو پاتھ ایرے کے لیے آپ نے ایرے پاتھ لکھنا ہے، یا سمپل آپ موڈیفائی ڈاٹ بار میں اس پر کلک کر کے بھی ایکٹیو کر سکتے ہیں. کاپیز آبجیکٹ الانگ اے لائن اور کرو. جہاں پہ بھی ایک لائنز ہے اور آپ اس پر ایک آبجیکٹ کو ایک پراپر سائز میں آپ اسے کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پاتھ ایرا کا یوز کر کے اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے یوزز کیا ہوتے ہیں؟ لائٹس الانگ اے روڈ. اگر ایک روڈ ہے اور اس پہ آپ لائٹنگ جو ہے اس کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں ایزیلی پاتھ ایرے کو یوز کر کے. ٹریز الانگ اے پاتھ. اگر آپ ایک پاتھ کی سائڈ پر ٹریز جو ہے وہ اس کو فٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پولر ایرے. تو پولر ایرے کے لیے آپ نے شارٹ کٹ ایرے پولر لکھنا ہے، یا آپ سمپل کمانڈ بار سے بھی آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. کاپیز آبجیکٹ ان اے سرکولر پیٹرن. یہ آپ کے لیے اگر آپ کے پاس ایک سرکولر شیپ ہے اور آپ اس کی سائڈز پر ایک آبجیکٹ کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی مدد سے کر سکتے ہیں. اس کی پھر مختلف یوزز ہوتی ہیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا AutoCAD میں جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اب شفٹ موڈیفائی ٹول بار میں آج ہم اب شفٹ تک ہی کمانڈ کو ایکسپلین کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب شفٹ کے لیے اپنے O انٹر کرنا ہے. جب وہ انٹر کرے گی تو یہ کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گا. کریٹس اے پیریلل کاپیز ایٹ اے فکس ڈسٹینس. یعنی یہ پیریلل کاپی کریٹ کرتی ہے ایک خاص ڈسٹینس پہ جو آپ اسے دیتے ہیں. تو اس کے یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. یہ آبجیکٹ کمانڈ جو ہے یہ ہر کوئی یوز کرتا ہے اور بہت زیادہ یوز ہوتا ہے. وال تھکنس آپ نے سنگل ریکٹینگل بنا دیا یا لائن بنا دیا، آپ اس کو وال تھکنس دینا چاہتے ہیں تو وہ انٹر کرے اور پھر جتنا بھی آپ وال بنانا چاہتے ہیں تو اس کا تھکنس دے کر بنا سکتے ہیں. روڈ ایجز پیریلل لائنس. اس طرح سے آپ مختلف جگہوں پہ اس کی یوزز ہوتی ہے. تو پھر ہم انشاءاللہ جب بھی کمپلیٹ پروجیکٹ بنائیں گے تو اس میں اپسیٹ کا یوز ہم کریں گے. اور تو چلیے AutoCAD میں چلتے ہیں اور اس سارے کمانڈس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ ہم آ گئے. یہ AutoCAD میں نے آلریڈی ایک پلان کو بنا دیا ہے پہلے سے میں نے بنا دیا. تو آج اس میں ہم کام کریں گے. یہاں پہ سارے موڈیفائی ٹول بار کو یوز کر کے اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے موو کمانڈ. تو موو کمانڈ کیا ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں. تو موو کے لیے آپ نے سمپل ایم انٹر کرنا ہے، یا وہاں سے آپ لیس بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایم آپ نے انٹر کر دیا تو یہاں پہ کلک کریں، اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں. آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر انٹر کریں. یہاں پہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اسپیسیفائی بیس پوائنٹ، یعنی کس پوائنٹ سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی سے ہو، تو اس کو آپ نے سلیکٹ کلک کر کے اس طرح سے آپ موو کر سکتے. اگر تو آن ہے آپ کا تو آپ پھر اسٹریٹ اس کو موو کر سکتے اس طرح سے، یا اوپر چاہیے تو اس طرح سے، اس سائڈ پہ چاہیے اس سائڈ پہ چاہیے. اگر کچھ خاص اینگل پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے پھر تو آپ کر کے آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو اس کا جو لوکیشن تھا اس کو میں نے چینج کیا یہاں سے یہاں پہ. تو یہ ہو گیا ہمارا موو کمانڈ. تو اگر آپ کو ابھی ایک اسپیسیفک ڈسٹینس پہ چاہیے تو بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کو سلیکٹ کریں، پھر ایم انٹر کریں. ایم انٹر کرنے کے بعد ایک بیس پوائنٹ دے دیں اس کی، تو میں نے یہی دیا. اس کے بعد اس کو کتنے ڈسٹینس پہ آپ نے موو کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ 100 فٹ فاصلہ پر ہو، تو اس طرح سے یہ 100 فٹ اس سائڈ پہ آ گیا. اچھا، اس کے بعد ہے روٹیٹ. تو روٹیٹ ہم اس کے لیے RO انٹر کر سکتے ہیں. RO
یا یہاں سے کلک کر کے بھی آپ اس کو ایکٹیو کر سکتے ہیں. تو جیسے آپ یہ کمانڈ ایکٹیو کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے آبجیکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میں نے یہ سلیکٹ کیا. اب اس کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہے تو ایک بیس پوائنٹ دینا ہے، جیسے کہ میں یہ دے رہا ہوں. بیس پوائنٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ فکس ہوتا ہے، یہ روٹیٹ نہیں ہوتا ہے. اس کی جو باقی جو جتنا بھی آبجیکٹ ہے وہ روٹیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو یہ دے رہا ہوں تو یہ اپنی جگہ پر ہوگا، جو باقی ڈرائنگ ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اگر آپ اس کو یہاں پہ کوئی سینٹر دیتے ہیں یہاں پہ، تو یہ ابھی سینٹر جو ہے اپنی جگہ پر ہے اور باقی جو ڈرائنگ ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے روٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کچھ اینگل پہ چاہیے جیسے کہ یہ ہے تو میں روٹیٹ کرتا ہوں 90 پر. تو 90 آپ انٹر کریں 90، تو یہ 90 اینگل پر روٹیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا روٹیٹ کمانڈ. اس کے بعد ہے ٹرم کمانڈ. تو ٹرم کمانڈ کے لیے آپ نے TR انٹر کرنا ہے. یہاں پہ میں ایک ریکٹینگل لے رہا ہوں، جیسے کہ یہ ریکٹینگل میں نے بنا دیا. اس کے بعد اس کو ایکسپلوڈ کر رہا ہوں. ابھی اس کو اپسیٹ دیتا ہوں، جیسے کہ اپسیٹ 9 انچ انٹر. یہ آلریڈی سیٹنگ جو ہے انچ اور فٹ میں ہے تو میں اس لیے انچ میں کام کر رہا ہوں. تو میں نے اپسیٹ دیا 9 انچ. اس کے بعد اس سائڈ پر اس طرح سے اس سائڈ پر، تو یہ وال تھکنیس ہو گئی ہماری. ٹھیک ہے، یہ وال تھکنیس ہو گئی، لیکن یہاں پہ یہ جو لائنس ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہاں پہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیا ہے. اس سے جو یہ باقی لائن بچی ہے اس کو میں نے ٹرم کرنا ہے. اگر اس کو میں ڈائریکٹلی ڈیلیٹ کرتا ہوں تو پھر سارا جو آبجیکٹ ہے وہ غائب ہو جائے گا، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. لیکن ہم نے صرف اس پارٹس کو ختم کرنا ہے جو یہاں پہ یہ ہے اور یہ. تو اس کے لیے آپ نے TR ڈبل انٹر کرنا ہے ٹرم، اور اس کو اس طرح سے آپ ختم کر سکتے ہیں ٹرم کی مدد سے. تو یہ ہو گیا ہمارا ٹرم کمانڈ. اب اگر آپ ایکسٹینڈ کمانڈ کو دیکھیں تو اس کے بعد ہے ایکسٹینڈ کمانڈ. تو ایکسٹینڈ کیا کرے گا کہ اس کی اپوزٹ ہوگا. یہاں پہ یہ ہے ایکسٹینڈ کمانڈ، یہ جو ہے اس کے لیے آپ نے EX انٹر کرنا ہے، EX پر ایکسٹینڈ. اور اس کو میں دوبارہ بناتا ہوں کہ یہ ہمیں چاہیے تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں دوبارہ. تو یہ ہو گیا آپ کا ایکسٹینڈ، اس طرح سے یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر میں ایک سنگل لائن بناتا ہوں اور اس کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں تو یہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. اس طرح سے اگر اس پہ کلک کر رہا ہو تو یہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ اس کے پاس اس کے ساتھ کوئی لمٹ نہیں ہے. اس کو آپ نے لمٹ دینا ہے کہ آپ نے وہاں تک ایکسٹینڈ ہونا ہے. جیسے کہ یہاں پہ ابھی اگر میں دے دوں یہ ایک لائن اور ابھی ایکسٹینڈ کروں گا تو یہ ہوگا. یہاں پہ آپ ایکسٹینڈ آپ دیکھیں تو یہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے لمٹ ہونا ضروری ہے. آپ نے اس کے سامنے ایک لمٹ رکھنا ہے کہ اتنا آپ نے ایکسٹینڈ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے یہ اچھا جی یہ ہمارا ہو گیا. ابھی اگر آپ کو یہ آپ کا ایکسٹینڈ کمانڈ ایکٹیو ہے، ایکسٹینڈ کمانڈ اگر آپ کا ایکٹیو ہے اور آپ ٹرم کرنا چاہتے ہیں اس آبجیکٹ کو، تو آپ نے سمپل شفٹ کو پریس کرنا ہے اور یہ آپ پھر ایکسٹینڈ کو جو ہے وہ آپ ٹرم میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ ابھی ٹرم کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو پھر شفٹ جو ہے آپ چھوڑتے ہیں تو یہ پھر ایکسٹینڈ کا کام شروع کرے گا. اس طرح سے آپ ان دونوں کو یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. اچھا، اس کے بعد ہے ایریز. تو ایریز اگر آپ کے پاس کوئی آبجیکٹ ہے، جیسا کہ یہ آبجیکٹس میں نے بنائی ہے اور یہ مجھے نہیں چاہیے اس ڈرائنگ میں، تو آپ پھر اس کو سلیکٹ کریں یا پہلے اس کمانڈ کو ایکٹیو کریں، انٹر کریں. شارٹ کٹ اس کا ہے. اس کو انٹر کرنے کے بعد یہ آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور انٹر کریں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. اور اگر آپ ایریز سے نہیں کرنا چاہتے تو سمپل اس کو سلیکٹ کریں اور کی بورڈ میں جو ڈیلیٹ بٹن ہوتے ہیں اس کو پریس کریں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ کاپی ہے. تو کاپی کے لیے آپ نے CO انٹر کرنا ہے یا CP دونوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، CO سے بھی یہاں پہ اگر کمانڈ بار میں دیکھیے یا کمانڈ لائن میں تو کاپی ایکٹیو ہو گیا. اور اگر CP انٹر کریں گے تو بھی یہاں پہ دیکھیں تو کاپی. اچھا، کاپی کمانڈ کو ایکٹیو کرنے کے بعد آپ نے جتنا بھی پورشن اس کا کاپی کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں. تو میں سارا سلیکٹ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سارا کاپی چاہیے یہاں پہ، یا یہ آبجیکٹ آپ سلیکٹ کر دیں. اس کو میں کاپی کرنا چاہتا ہوں تو آپ ابھی ایک بیس پوائنٹ دے دیں. تو میں یہ دے رہا ہوں. اب اس کو اس طرح سے ملٹیپل کاپیز آپ اس کی لے سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو چاہیے. اگر آپ کو کوئی ڈسٹینس بھی چاہیے کہ کوئی خاص ڈسٹینس ہے آپ کے پاس اور آپ اس پر اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں.
यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और इस तरह से इस साइड पे जो है हमें 50 फीट डिस्टेंस पे इसको कॉपी करना है। तो 50 फीट लिख कर एंटर करें तो ये जो कॉपी हो गया ये 50 फीट पर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद है मिरर। तो मिरर देखते हैं चलिए कि कैसे होती है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक डोर ले रहा हूँ, यहाँ पे ये डोर हो गया हमारा, ठीक है। इस डोर को अगर मैं मेन गेट में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ से मैं अगर इसको कॉपी करूँ तो ये भी नहीं होगा इस साइड पर, तो ये मेन गेट नहीं बन रहा, ठीक है। अगर इस साइड पे करो तो भी मेन गेट नहीं बन रहा। तो इसके लिए मैंने MI कमांड को एक्टिव करना है, मिरर कमांड को एक्टिव करना है ताकि ये मेन गेट में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने MI एंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये पॉइंट दिया और इस तरह से अगर आप इस हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो ये इस साइड पर होगा। अगर आप वाई एक्सिस पर कर्सर को मूव करती है तो फिर ये इसके राइट पर होगा। तो इस तरह से ये हो गया और एंटर करें तो आपका मिरर जो है ये हो गया और अभी ये मेन गेट में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे अगर कोई अब और ऑब्जेक्ट में ले लो, जैसे कि ये है, और इसके बाद यहाँ पे एक आर्क में लेता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे अब मुझे ये चाहिए इस साइड पर, इसकी इस एंड पर चाहिए, लेकिन इसका पीस ये पीस जो है ये इस साइड पे होना चाहिए। तो मैं उसको अगर कॉपी करूँगा तो ये नहीं होगा। CO एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसको लेता हूँ तो ये नहीं, ये ऐसा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका ये जो पीस है ये हमें लेफ्ट साइड पे चाहिए। तो मैं इसको मिरर करूँगा तभी ये होगा। इसको मैं MI करता हूँ, MI पर मिरर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मिड पॉइंट में सेलेक्ट करता हूँ और इस तरह से एंटर करता हूँ तो ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ जैसा भी आप ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। ये हो गया मिरर कमांड। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि मिरर कैसे यूज़ करते हैं। अभी इसके बाद है पैलेट कमांड। तो पैलेट कमांड में यहाँ पर अगर देखिए आप यहाँ पे तो ये कर्नर जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो आपको ये अगर राउंड चाहिए तो आप पैलेट कमांड को यूज़ करें, F एंटर करें, इसके बाद R एंटर करें। इसके बाद ये इसका जो जितना भी आप रेडियस देना चाहते हैं उसको करें। जैसे कि मैं 5 फीट देना चाहता हूँ, 5 फीट, और इसके बाद ये और ये। तो इस तरह से इसका कर्नर जो है ये राउंड हो गया, लेकिन इसके साथ ये डिलीट नहीं हुआ। ये मैंने तकरीबन थोड़ी देर पहले ऐसा किया था कि ये डिलीट ना करो, ट्रिम ना करो इसको। तो इसका फिर देखते हैं, जैसे कि मैं पैलेट कमांड को एक्टिव करता हूँ, यहाँ पे ट्रिम पे जाए और ट्रिम पे यहाँ पे ट्रिम पे क्लिक करें फिर। तो अब अगर आप पैलेट करेंगे तो ये ट्रिम होगा। इस तरह से आप राउंड कार्नर बना सकते हैं पैलेट की मदद से। ये सिर्फ इसलिए यूज़ नहीं होता कि आप सिर्फ राउंड कार्नर बनाए, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे एक लाइन्स है, मुख्तलिफ लाइन है, अच्छा इसके बाद मैं अपसेट लेता हूँ, O एंटर पर अपसेट 9 इंच इस साइड पर, 9 इंच इस साइड पर भी और इस साइड पर भी। तो ये अभी कनेक्ट नहीं है, तो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं F एंटर करता हूँ, R एंटर करता हूँ, 0 एंटर करता हूँ और इसके बाद इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें। तो इस तरह से आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सिर्फ राउंड के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है। ये हो गया आपका पैलेट। पैलेट के बाद है चेम्पर कमांड। तो चेम्पर कमांड अगर आपको यहाँ पे कुछ ख़ास एंगल पे कार्नर चाहिए इस तरह का तो आप बना सकती है, ठीक है। इस तरह का कार्नर अगर आपको चाहिए तो आप पैलेट की मदद से ये बना सकते, चेम्पर की मदद से बना सकती है। कैसे बनाती है चलिए देखते हैं। आपने CHA पर चेम्पर कमांड एंटर करना है। इसके बाद बाय डिस्टेंस हमने करना है तो D एंटर करें। इसका पहला डिस्टेंस दे दें, जैसे कि मैं दे रहा हूँ 5 फीट। 5 फीट के बाद दूसरा डिस्टेंस, यानी एक लाइन की डिस्टेंस और दूसरी लाइन की डिस्टेंस। तो दूसरी लाइन भी मैं दे रहा हूँ 6 फुट और इसके बाद पहला लाइन ये है और दूसरा ये है। तो इस तरह से ये इसने बना दिया। इस यहाँ पे 6 फुट का 5 फुट का और यहाँ पे 6 फुट का
یہ کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کو یہاں پہ اس ٹائپ کا کارنر چاہیے تو آپ چیمبر کمانڈ کی مدد سے بنا سکتے ہیں. اور اس کے بعد ہے بلینڈ کرو. تو اس کو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک لائن یہ ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے درمیان میں ہمیں کرو چاہیے تو ہم یہاں پہ BLEND انٹر کریں گے اور اس کے بعد اس لائن کو سلیکٹ کریں گے اور پھر اس کو. تو اس طرح سے یہ ایک ارک بنا دیا اس میں سے. ٹھیک ہے. کرو بنا دی. پھر دیکھتے ہیں اس پر ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. جیسا کہ یہاں پہ ایک لائن ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے. اس کے درمیان میں آپ کو کرو چاہیے تو آپ پھر سے BLEND انٹر کریں, اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو سلیکٹ کریں. تو اس طرح سے اس نے ایک کرو کی مدد سے اس کو جوائن کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے ایکسپلوڈ. تو ایکسپلوڈ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ ایکسپلوڈ آپ کو ایک کنیکٹ آبجیکٹ کو کنورٹ کرتے ہیں سنگل لائنز میں. جیسے کہ یہاں پہ REC میں لیتا ہوں تو یہ ایک آبجیکٹ میں آپ کو شو ہوگا. یہ کنیکٹ ہے کمپلیٹ, یہ کنیکٹ ہے. اور آپ کو یہ الگ الگ لائن چاہیے, یہاں پہ یہ الگ لائن چاہیے, ساری الگ الگ لائن چاہیے. تو آپ نے ایک سے انٹر کرنا ہے, اس کو سلیکٹ کریں, اس آبجیکٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر انٹر کریں. تو یہ الگ الگ لائن میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا ایکسپلوڈ. اس طرح سے اگر آپ کے پاس پولی لائن ہے تو پولی لائن کو بھی آپ کنورٹ کر سکتے ہیں, ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ اور اس کے بعد آپ کو ارک چاہیے تو A انٹر کریں. تو اس طرح سے ارک بنا دیں, پھر ارک اور اس کے بعد پھر ارک اور پھر یہاں پہ ایک جگہ پہ انٹر کریں یا لائن کو پھر سے سلیکٹ کریں, L انٹر کریں اور یہاں پہ کنیکٹ کریں ڈائریکٹلی. تو یہ کنیکٹ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ نے کنورٹ کرنا ہے, ایکسپلوڈ کرنا ہے الگ الگ لائن میں تو آپ نے ایک سے انٹر کرنا ہے اور پھر اس کو سلیکٹ کریں اور پھر انٹر کریں. تو یہ سب الگ الگ لائنز میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ہے ایکسپلوڈ. اس کے بعد اسٹریچ ہے. تو اگر آپ کوئی آبجیکٹ کو اسٹریچ کرنا چاہتے ہیں, اس کا سائز بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہاں پہ REC لیتا ہوں, اس کے لیے آپ SP لکھ سکتے ہیں, یہاں پہ آپ SP لکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ خود بخود بھی اسٹریچ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کو اس طرح سے اسٹریچ کر سکتے ہیں. اس کا شیپ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں یا چھوٹا کر سکتے ہیں. چھوٹا چاہیے تو چھوٹا کر دیں. اس طرح سے اسٹریچ کی مدد سے آپ اسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسکیل. تو اسکیل جیسے کہ ہم نے یہاں پہ ایک ڈور کو انسرٹ کیا تھا تو اس کو ہم نے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے. اس کا سائز جو ہے یہ ہمیں بڑھانا ہے. تو ہم اس کو یہ اسکیل یہاں پہ جو ہے یہ اسکیل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو سلیکٹ نہیں, یہاں پہ سلیکٹ بھی نہیں کیا, سمپل SC انٹر کریں, اس کے بعد سلیکٹ کریں. یا پہلے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انٹر کریں, پھر سے یہاں پہ جتنا بھی آپ کو چاہیے آپ بڑھا سکتے ہیں. یا تو ایسے بھی کر سکتے ہیں اور پراپر آپ سائز دے کے بھی بڑھا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم اس کی 2 دیتا ہوں اسکیل فیکٹر, تو یہ اتنا بڑھ گیا. ٹھیک ہے. پھر سے دیکھتے ہیں اور بھی بڑا چاہیے تو 5 انٹر کریں اور بڑا ہو گیا یہ. ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر آپ کو چھوٹا چاہیے یہ تو کیا کریں گے آپ ویلیو جو ہے اس کو پوائنٹ میں دیں گے. جیسے کہ میں S انٹر کرتا ہوں, SC پر اسکیل, اور اس کو ایک بیس پوائنٹ سے سلیکٹ کرتا ہوں. اس کے بعد 0.4 تو یہ چھوٹا ہو گیا. اس طرح سے پھر سلیکٹ کریں اور اس کو پھر 0.2 انٹر کریں تو یہ چھوٹا ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اسکیل کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے ایرے کمانڈ, ریکٹینگولر ایرے. تو آپ یہاں سے یہ کمانڈ ایکٹیو کریں اور کس آبجیکٹ کو آپ نے ایرے کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آبجیکٹ ایرے ہو جائے تو اس کو سلیکٹ کیا, اس کے بعد انٹر کیا. یہ خود بخود جو اس میں یہاں پہ سائز ہے اور جو کچھ ہے بائی ڈیفالٹ ہے. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اس کو کالم آپ کو کتنا چاہیے تو یہ دے دیں, جیسے کہ ہمیں 6 چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد روز کتنی چاہیے تو رو ہمیں چاہیے 2 تو آپ 2 کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد کالمس کا درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا چاہیے
تو یہاں پہ ہمیں چاہیے 10 فٹ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد روز کے درمیان میں جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا چاہیے، وہ آپ کو چاہیے تقریباً 7 فٹ. تو 7 کر دیں اور اس کے بعد انٹر کریں. تو اس طرح سے اس کا سائز اور سب کچھ جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ کالمز جو ہے یہ 4 چاہیے، اور یہ جو روز ہے یہ آپ کو 6 چاہیے. تو یہ آپ کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف یہ کر دیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس کو 10 کر دیں تو 10 ہوگا. اس طرح سے اس کو آپ 20 کر دیں تو 20 ہوگا. اس طرح سے آپ یہ سب کچھ جو ہے آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا ایرے کمانڈ. یہ ہو گیا سارا سب کچھ جو ہم نے دیا اس کے حساب سے اس نے ایرے کر دیا. اس کے بعد ہے پاتھ ایرے. تو پاتھ ایرے جیسے کہ یہاں پہ میں ایک پاتھ بناتا، یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں پولر ایرے کو. تو پولر ایرے کو آپ نے یہاں پہ پاتھ ایرے کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے. پاتھ ایرے ایکٹیو کرنے کے بعد جو آبجیکٹ آپ نے ایرے کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں. پھر اس کے بعد جو جس پاتھ پہ آپ نے کرنا ہے اس کو سلیکٹ کریں. تو یہ اس طرح سے ایرے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو اگر آپ نے یہ جو آئٹمز ہے اس کو زیادہ یا کم کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کریں، کلک کریے ٹائم. یہاں پہ یہ سائز جو دیا ہے اس کے درمیان کا ڈسٹینس جو ہے یہ اگر آپ کم یا زیادہ کریں گے تو اس طرح سے آئٹم جو ہے وہ بھی زیادہ یا کم ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ میں کرتا ہوں 12 فٹ. تو یہ جو ڈسٹینس ہے اس کے درمیان یہ کم ہوگا اور آئٹم زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. یہاں پہ 15 ہوگی. یہاں پہ اگر میں 20 کرتا ہوں 20 فٹ تو یہاں پہ یہ آئٹم جو ہے وہ 9 ہو گیا. تو اس طرح سے آپ پھر اپنے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ایڈجسٹ ہو جائے تو یہاں سے کلوز ایرے پر کلک کریں، ٹھیک ہو گیا یہ. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس پولر ایرے ہے. تو پولر ایرے کے لیے جیسے کہ میں ایک سرکل لیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک ٹری جو ہے یہاں سے موو کرتا ہوں اور اس کی ایک سائڈ پہ اس کو فکس کرتا ہوں. ہمیں اس سرکل کی ارد گرد ساری ٹری چاہیے. تو آپ نے یہاں پہ پولر ایرے کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو آبجیکٹ آپ نے ایرے کرنا ہے اس پر کلک کریں. اس کے بعد انٹر کریں اور یہاں پہ جو آپ کا بیس پوائنٹ ہے وہ دے دیں. یہ سرکل کا جو سینٹر پوائنٹ ہے اس پہ کلک کریں. اس طرح سے یہ سرکولر پیٹرن میں ایرے ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کو اگر آئٹم زیادہ چاہیے تو اس پر کلک کریں. یہاں پہ آئٹم نمبرز جو ہے وہ زیادہ کریں. جیسے کہ ہمیں 15 چاہیے تو 15 کر لیں. اس طرح سے یہ زیادہ ہو جائے گا اور ڈسٹینس جو اس کے درمیان ہے وہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا پولر ایرے. اس کے بعد ہے اپ شفٹ. تو اپ شفٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اپ شفٹ جیسے کہ ہمیں یہاں پہ میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کیا اور یہ ہمارے پاس ہے ایک روم، ٹھیک ہے. اور اس کو میں نے وال جو ہے وال تھکنس دینا ہے. تو میں وہ انٹر کروں گا تاکہ اپ شفٹ کمانڈ ایکٹیو ہو جائے. اس کے بعد وال کی تھکنس کتنا ہے تو 9 انچ 9 انٹر. اور اس کے بعد کس سائڈ پہ آپ کو چاہیے اس سائڈ پہ جائیے. جیسے کہ اگر باہر سائڈ میں آپ نے اپ شفٹ کرنا ہے تو کرسر کو باہر سائڈ کی طرف لے جائے. اگر ان سائڈ پہ چاہیے تو ان سائڈ پہ اس کو کرسر کو لے آئیے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہمیں ان سائڈ پہ چاہیے تو یہ ہو گیا آپ کا اپ شفٹ. آپ کو لائن اپ شفٹ کرنا ہے تو لائن بھی آپ اپ شفٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم نے ایل انٹر کیا، او انٹر کیا 9 انچ اور اس کے بعد یہ ہو گیا ایک وال، ٹھیک ہے. اور اس طرح کا اگر سرکل ہے تو سرکل بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہ سرکل ہو گیا، اس کا آپ کو اپ شفٹ کرنا ہے تو وہ انٹر کریں 9 انچ. اس کے بعد آپ جتنا بھی اپ شفٹ اسے بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا اپ شفٹ. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی. انشاءاللہ ملتی ہے نیکسٹ کلاس میں اور اس میں پھر ہم جو موڈیفائی ٹول بار کی باقی بچے ہوئے ٹولز ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے.